बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज मंगल 3 सितंबर का दिन है। अहम खबरों का खुलासा आपके सामने पहले रखूं, फिर तफसील से बात करेंगे। एक तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से, नून लीग की तरफ से खान से आम माफ़ी की अपील है। ये नून लीग 9 मई के बयानिए से भी पीछे हट रही है, पंजाब हुकूमत खान के मिलिट्री ट्रायल से भी पीछे हो रही है, और इस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात हैं वो क्या तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे हैं, किस लेवल पर हो रहे हैं और उसकी खबर क्यों नहीं। खान के मुमकिन मिलिट्री हिरासत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो गया, और 8 सितंबर के जलसे का खौफ इस वक्त के बग़ैर इजाज़त जलसे पर 3 साल के कैद का कानून बनाया गया। क्यों? IMF का एक्शन और पंजाब की वजह से तीनों सूबों पर पाबंदी, पाकिस्तानियों पर नया कहर डालने की कोशिश है, और PTI तहरीक इंसाफ में जम होने जा रही है। खान की मकबूलियत से खाइफ होकर सरकारी मुलाजमीन पर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद, और वीगो डाले आज पेशावर में गिरफ्तार हुए। नईम बुखारी ने भी आज काजी साहब को अच्छा खासा धोया है, और दिन रात इमरान खान पर चलाने वाली एक एंकर शराब की बोतलों से पकड़ेगी। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ज़ातियात में मामला आता है, खबर थी बहरहाल आपके सामने रख दी। और ओरिया मकबूल जान आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज ज़मानत मुस्तरद होगी। ये तमाम खबरों की तफसील से मैं बात करूँ। ये वीलॉग बड़ा अहम, जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त जलसे से पहले के मामलात हैं, ये बड़े दिन कम रह गए और बड़ा अहम, हर आने वाला दिन अब अहम होगा। इस वक्त देखें, नून लीग के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह का, और दूसरा मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जैसे लोग। अब राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकातों में, और ये 2 महीनों से इनका मुज़ाकरात का जो अमल चल रहा था, इस अमल का, इस मुज़ाकरात के जो नतीजा है, नून लीग की क़यादत को भी पता नहीं था। अच्छा, बड़े बड़े अहम लोगों को, तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और ये मामलात जो थे बराह रास्त नवाज शरीफ खुद कर रहा है, और मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ, उसका एजेंडा क्या है और ये चाहते क्या है। स्टैब्लिशमेंट से दूर रह के ये मामलात हल करना चाहते हैं। बयानात अपन के उठाएं जो खान के वजूद को तस्लीम नहीं करते थे, आज खान तक पहुँचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। अब लोगों के ज़हन में सवाल, अगर नवाज शरीफ ऐसा क्यों करेगा, तो उस पर तो देखें, पहले मैं आपको एक शेर मुझे याद आ गया शकीब जलाली साहब का, वो अगर आपको सुनाऊँ अंदाज़ा होगा कि गुफ्तगू के लिए उन्वान भी नहीं, बात करने के लिए मजबूर हैं दोस्त, तर्के उल्फत भी नहीं कर सकते, अपने हालात से मजबूर है दोस्त। तो ये अपने हालात से मजबूर है। नवाज शरीफ तक ये इतलात पहुंच चुके हैं कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात तय हो रहे हैं। इन्हें ख़तरा है कि अगर ये मामलात तय हो गए तो फिर इनके हाथ से मामला सारा निकल जाएगा, और ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से पहले इमरान खान से मामलात को तय करें। ये यहाँ पर मैं आपको उसकी दलील बेनज़ीर भुट्टो का मामला याद कराऊँगा। जब वो जनरल मुशर्रफ से बराह रास्त हुई, उनके साथ मामलात शुरू हुए, 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ था। नवाज शरीफ मजबूर हो गए उस वक्त, हालांकि फ़ौज की नर्सरियों में पल रहे थे, ये बेनज़ीर भुट्टो के पास पहुंच गए फिर भी, कि फ़ौजी मुदाखलत और सियासत को इक़्तिदार से हमने बाहर निकालना है, मिसाक जमहूरियत करने, वरना परवेज़ मुशर्रफ के होते हुए हम दोनों ख़त्म हो। 7 साल हो गए तो उस वक्त मुशर्रफ को। नवाज शरीफ भी इस्टेब्लिशमेंट से उसी तरह बचना चाहता था, और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी यही हाल था। फिर नवाज शरीफ का इस वक्त सिविल सुप्रीमेसी, सिविलियन बालादस्ती का, वोट को इज़्ज़त दो का नारा, जो अब ताना बन चुका है। देखें, बेटी के हाथों मजबूर हुए, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर तैयार नहीं था ये, लेकिन मजबूर हुआ हुकूमत में आने के लिए, मरीम नवाज़ के कहने पर, भाई के कहने पर मजबूर हुए। PDM की पहली हुकूमत भी जो नवाज शरीफ ने संभाली, शहबाज शरीफ ने, और लंदन प्लान के तहत, उस वक्त अदम एतमाद के बाद नवाज शरीफ का प्लान था कि इलेक्शन में जाएंगे। इसे लगता था हम इलेक्शन जीत जाएंगे, खान की मकबूलियत नहीं होगी और दोबारा हुकूमत में आएंगे, पूरी ताकत से हुकूमत करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म थी, वो फंस गया जनरल बाजवा के हाथ, उसने उसे वज़ीर आज़म बनाया, नवाज शरीफ के हाथ से गेम निकल गई। अब उसे ये नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर कि इमरान खान की अगर इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त बातचीत होगी, जिसके मैं आपको बड़े वाज़े अभी बताता हूँ वजूहात, और वो वजूहात आपको भी पता है। इंटरनेशनल दबाव है एक तो बहुत बड़ा, हालात बदल रहे हैं, मईशत है, मुल्क की सिक्योरिटी है, अदम इस्तेहकाम है, और सबसे बढ़कर इमरान खान की मकबूलियत उस लेवल पे कि जहाँ अब पाकिस्तान की सियासत सिर्फ़ और सिर्फ खान के इर्द गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान का मीडिया खान के गिर्द घूम रहा है, पाकिस्तान की मईशत खान के गिर्द घूम रही है, पाकिस्तान में सियासी मामलात खान के बगैर नामुमकिन हो चुके हैं, और नवाज शरीफ को ये वाज़े नज़र आ रहा है कि उनकी सियासी इनिंग्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर तो ये चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाते तो शायद इनका सफ़र जारी रहता, लेकिन अब ये एक उज़ू मुअत्तल हो चुके हैं। इनकी हमेशा की जो सियासत है, ख़ानदान की सियासत रही है। मरीम नवाज़ को भी वज़ीर आला बनाया, और उनका अगला टारगेट भी अब वज़ीर आज़म का है। तो फिर ये हो सकता है उनका बेटा भी कल मैदान में आ जाए। दूसरी तरफ सियासत में जरदारी के भी यही हालात है, लेकिन अब इनके सियासी वजूद ख़तरे में। ज़रा इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि इमरान खान से ये आम माफ़ी का ऐलान चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को माइनस करके मिसाक जमहूरियत की तर्ज पे, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो के साथ मायदा किया था, ये ताकि दोबारा अपनी नस्लों की सियासत पाकिस्तान की आवाम के सामने चलाएं और ख़ुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर सामने लाएं।
کیونکہ انہیں ایک بات کا اندازہ ہے, پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے, خان ایک دفعہ جیل سے باہر آیا, اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ٹھیک ہوئے, تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کو کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئیں گی. تو یہ اپنی اس وقت بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں. پاکستان میں یہ لوگ سیاسی طور پر اچھوت بن چکے ہیں, لوگ ان کی شکلوں سے, ناموں سے بھی نفرت کرتے ہیں. اور اب یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ جو عمران خان کرتے ہیں وہ تو انہی سے ہے, وہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ حکومت چھوڑنے پر تیار ہوں گے؟ تو اس کے لیے دیکھیں انہوں نے عمران خان کو نئے الیکشن کی طرف راضی کیا کہ ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں, نئے الیکشن کی طرف. ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں, اور یہ عوام کو بتانا چاہیے دیکھو خان کو جیل سے ہم نے نکالا, ہمیں عام معافی مل گئی ہے, جو کچھ ہوا اسٹیبلشمنٹ نے کیا, ہم 9 مئی سے بھی پیچھے ہٹ گئے, ملٹری ٹرائل سے بھی پیچھے ہٹ گئے, اور اس پر ان کے باقاعدہ ریکارڈ اس کی دلیل ہے. رانا ثناء اللہ وہ جو کہتا تھا خان کا وجود ہمارے قابل قبول نہیں, آج کہہ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے اس میں 9 مئی کی کوئی بات نہیں, ہم بلا مشروط غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور اس کا پھر دوسرا اہم بیان ابھی جو پنجاب حکومت کا خان کے ملٹری ٹرائل, یہ بہت بڑا معاملہ تھا کیونکہ وفاق نے پنجاب کے اوپر پھینک دیا کہ یہ چاہیں تو ملٹری ٹرائل کے لیے جائیں, ہمیں اس کے لیے ضرورت نہیں. اور رانا ثناء اللہ نے کہا پنجاب یا وفاق کی اجازت کی ضرورت نہیں, آپ فوج جانے اور اس کا کام جانے, مطلب ہماری طرف سے یہ نہیں ہوگا. یہ جنرل فیض کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو. اور یہ خود پھر پنجاب کے وزیر سے بیان بھی دلوایا کہ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں. اب خان کا فوجی ٹرائل وہ بھی آج درخواست عدالت میں چلی گئی ہے. تو جو لوگ اب دیکھیں مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے بھی کچھ رہنما ہیں, ان لوگوں کو مذاکرات کا دور دور تک انہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, میں نے ان سے پوچھا انہیں پتہ ہی نہیں, پھر میں نے ان کو بتائی کچھ باتیں. بہرحال یہ مذاکرات کا جو معاملہ چل رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو بات چیت چل رہی ہے وہ اب اس لیول تک پہنچی ہے, یعنی یہ سب سے اہم معاملہ ہے. دیکھیں یہ سب لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, عوام سے بھی ملتے ہیں, عوام کے حالات بھی جانتے ہیں, ملک کی معیشت کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ٹی وی پر آ کے یا بیانات بے شک دے دیں سب اچھا ہے, لیکن اصل کہانی ان کو بھی پتہ ہے کیا ہے. اب یہ اس وقت اسٹک کیرٹ اپروچ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ دباؤ بھی بڑھائیں اور ادھر سے بات چیت بھی کریں. ابھی عرفان صدیقی نے جو بل پیش کیا کہ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے میں 3 سال اور دوسری بار غیر قانونی جلسے میں 10 سال کی, یہ اسی لیے پیش کیا کہ دباؤ اتنا رکھیں کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلنا آئے. یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگوں, انہیں خطرہ ہے کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل آئی تو پھر یہ عوام کے پاس معاملات چلیں گے ان کے ہاتھ میں, اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا. اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے اس وقت یہ مذاکرات کا معاملہ کیوں ہے, انہیں ایک تو 8 ستمبر کے جلسے کا نہیں پتہ کیا ہوگا, وہ سوچ رہے جلسہ رکوایا جائے, کیونکہ اگر جلسہ ہوتا ہے تو ان کا نقصان, اگر 10 لاکھ لوگ نکل آئے, اور اگر جلسہ روکتے ہیں تو نقصان, پھر عوام جو پرامن احتجاج یا جلسے کی طرف جا رہی ہے وہ پھر تحریک اور انقلاب والی سائڈ پہ چلی جائے گی. زبردستی روکنے کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کدھر جائے گا. اسی لیے نون لیگ چاہتی ہے کہ جلسہ نہ ہو, اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جلسہ ہو لیکن چھوٹا سا ہو, گھر چلے جائیں. نون لیگ چاہتی ہے مذاکرات ہو اور عوام سڑکوں پر نہ آئے, اس سے پہلے معاملات حل ہوں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد سارا پاکستان خان کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ اب سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ یہ جلسے مینیج کریں, اکانومی مینیج کریں, خان کو روکیں, سیکورٹی کے حالات دیکھیں, سیاسی معاملات کو دیکھیں, وہ سب کچھ نہیں مینیج کر سکتے. پھر اوپر سے جو انٹرنیشنل معاملات بدلتے جا رہے ہیں, انہیں اندازہ بھی نہیں ابھی ہو رہا کہ امریکہ میں صدر کون آئے گا, اور انٹرنیشنل دباؤ جو ستمبر کے مہینے کے بعد شروع ہوگا وہ کس لیول کا آئے گا. کیونکہ معاشی معاملات میں دیکھیں IMF نے ان کی گردن پکڑ لی پھر دوبارہ. وہ اب نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی, ان لوگوں کو حکومت میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. سیاسی استحکام کے نام پر پھر عمران خان سے ہی بات کرنی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ خان کو رہا کریں تو کیسے کریں, اڈیالہ جیل سے کریں, بنی گالہ سے ریسٹ ہاؤس سے ہاؤس ارسٹ کریں, عوام میں لائیں کیسے. یہ سارے جو TORs ہیں, معاہدے کی گفتگو ہے, یہ نکات ہے, یہ طے کرنا بہت مشکل کام بنا ہوا ہے. ورنہ نیت ان کی ہو چکی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, کیونکہ خان کی مقبولیت اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ انہیں اب خوف آ رہا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ جب انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا, دیکھیں عام طور پر اندازہ نہیں ہوتا, لیکن 3 مہینے بعد ہی پتہ چل گیا مس کیلکولیشن ہوگی. یہ ماضی میں جنرل ضیاء اللہ کا فارمولہ دیکھتے رہے کہ بھٹو کو ہٹایا تو 11 سال چل گیا, نواز شریف کو جب مشرف نے ہٹایا تو وہ بھی 8 سال حکومت کر گیا. خان کو ہٹائیں گے ایک لمبے عرصے کے لیے ہمارا کام چلتا رہے گا, ان لوگوں کو لے آئیں گے, حکومت چلتی رہے. لیکن 3 مہینے کے اندر اندر اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے, کہ ہم سے بہت بڑی حماقت ہوگی, غلطی ہوگی, بلنڈر ہو گیا. کہ اب تو خدا نخواستہ حالات لیبیا عراق والے, جس میں پوری ایک نوجوانوں کی نسل خدا نخواستہ ضائع ہو جائے, اللہ معاف کرے, اور یا پھر ان معاملات کو سیاسی انداز میں حل کریں. اور دیکھیں معیشت, جس پہ عمران خان بھی بار بار کہتے رہے کہ یہی انہیں گھٹنوں پر لاتی ہے, اور وہی ہو رہا ہے. معیشت کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں. اب اس پہ تو ہونا ایک پورا الگ ویلاگ چاہیے, وہ میں کروں گا ابھی اس پہ پھر بھی. لیکن جو ابھی پنجاب حکومت کو دیکھیں, بجلی کے بلوں میں امدادی اسکیم پہ انہوں نے 45 ارب 90 ارب کی جو واردات کی, بلکہ 90 ارب کی واردات IMF نے پکڑ لی,
الٹا 3 بھاری ایسی شرائط لگائی، وہ اب تینوں صوبوں سمیت پاکستان کی عوام قیمے کی مشین میں ڈالنے والی، اب تیاری سمجھیں۔ اب بجلی کے یونٹ کی قیمت 64 سے 76 پہ ہونے جا رہی ہے، ذرا اندازہ کریں اتنی بڑی تعداد۔ اور مریم نواز اور نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو ابھی پتہ ہو، 2 مہینے کا جھوٹا ریلیف 14 روپے کا۔ پنجاب کی کوشش تھی کہ 45 ارب ہم دیں گے اور بہانے سے 45 ارب وفاق سے لے لیں گے، IMF نے پکڑ لی واردات۔ انہوں نے کہا آپ دے کیسے سکتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں، آپ کے تو حالات ہی نہیں ہے والے۔ اور اسی مہینے کی 30 تاریخ تک یہ سب کچھ واپس کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا، اور یہ بھی کہا کہ آئندہ جو ریلیف ہے وہ پنجاب حکومت نہیں دے سکتی، ان کی طاقت ہی پروویژنل لے لی کہ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 37 مہینوں کا اگر کوئی پروگرام دیا، ابھی دیا نہیں ہے، تو ہم اسے رول بیک پر نہ کر دیں گے۔ اور تیسری بڑی شرط انہوں نے لگا دی کہ 700 ارب کا جو سولر پینل کا منصوبہ، جو بہت بڑی واردات ہے، اس میں بھی سلمان شہباز کو منافع ملنا تھا، وہ بھی روک دیا، اور کہا کہ بجلی اور گیس پر اب آئندہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے، مطلب عوام پر تباہی اور بربادی کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ 76 پہ یونٹ، ذرا سوچیں، اور یہ تینوں صوبوں سمیت پنجاب کو دینے پڑیں گے۔ اب یہ یہاں پہ یاد رکھیں کہ 24 IPPs جو 10 سالوں میں 1200 ارب انہوں نے لیا، اس میں 1 روپے کی بھی بجلی نہیں بنی۔ 1994 سے 2000 تک پاور پلانٹس کی قیمتیں نکال کے دیکھیں، اور اوپر سے جو حکومت کے اخراجات ہیں، جس پہ وہ کیسر بنگالی صاحب رات ناراض بھی صبح ہو گئے، وہ چھوڑ بھی گئے، کیونکہ سیکیورٹی پہ 34 گاڑیاں بیوروکریٹس کے جاتی ہیں، 6 وزراء کے ساتھ جاتی ہیں، اور باقی ججز کے ساتھ بھی معاملات ہیں۔ پوری کی پوری آج اسمبلی میں تفصیل آپ پڑھیں اخراجات کی۔ پوری اوپر سے فچ جیسی ریٹنگ کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ 18 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چل سکتی، 6 مہینے ہو گئے، اب یہ 12 مہینے اگر انہوں نے نکالے تو مزید تباہی اور بربادی ہوگی، اس لیے ان کا جانا ٹھہر گیا، آج جائیں یا کل جائیں، یہ اس کو اتنا بڑا معاملہ نہیں۔ اوپر سے دیکھیں بلوچستان کا معاملات جو سمجھ نہیں رہے ہم لوگ، یہ بالکل مشرقی پاکستان والے حالات بنے، خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے، بلوچستان پاکستان سے الگ کرنے کی پوری چال چل رہی ہے۔ آج سب سے بڑا استعفیٰ، سیاسی استعفیٰ، سردار اختر مینگل قومی اسمبلی کا استعفیٰ دے گیا۔ وہ کہتا ہے ریاست اور ریاست کے اداروں سے مایوس ہوں گے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یقین کریں، بلوچستان میں سب سے بڑا ہیوی مینڈیٹ تحریک انصاف کو ملا ہے، اور خان جیل میں۔ خان ایک واحد اکائی ہے جو بلوچستان سمیت تمام صوبوں کو جوڑ سکے۔ انہوں نے انوار اللہ کاکڑ، سرفراز بگٹی، محسن نقوی جیسے لوگ مسلط کر دیے۔ اب طاقت کے ذریعے تو معاملہ حل ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بلوچستان میں تو صرف 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو وہ سیاسی لوگ ہیں جو پرامن انداز میں تحریک چلانے پر، احتجاج پر یقین رکھتے ہیں، اس میں وہ بلوچ خاتون ڈاکٹر مہرنگ بھی شامل ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے بندوق اٹھا لی۔ اب اگر سیاسی لوگوں کو ایک ایک کر کے راستے سے آپ ہٹاتے جائیں گے تو پھر پیچھے کون بیٹھ جائے گا؟ بندوق والے۔ اور بندوق والوں سے لڑنے میں کتنے سال آپ کو ہو گیا ہے، اس کا کوئی نتیجہ اگر نکلا تو بتا دیں۔ امریکہ سے سیکھ لیں، 127 ممالک لے کر $1 خرب لگا کر افغانستان جیسے ملک میں طاقت سے نہیں جیت سکا تو آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ جنگ تو حل ہی نہیں کسی صورت میں۔ سیاسی معاملات میں مذاکرات اور گفتگو شنید۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف تجربے، ان تجربات کا پھر نتیجہ غلط آ رہا ہے۔ خان کو رہا کریں گے بلوچستان کا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ فی الفور آپ کے سامنے حل ہو جائے گا، کیونکہ خان جوڑنے کا ہنر جانتا ہے، یہ جڑتے ہیں اس کے ساتھ لوگ، مان لیں اس بات کو۔ اب دیکھیں PTI پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کی جماعت کہتی ہے ہمیں تحریک انصاف میں ضم کر لیں، درخواستیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ویگو ڈالے والے بھی آپ پشاور میں پکڑے گئے، مقدمہ درج ہوا پشاور یونیورسٹی ٹاؤن میں۔ وہاں ایک ٹھیکیدار تھے پیر محمد صاحب، ان کا ڈیرے پر انہوں نے چھاپا مارا، اور وہاں عام طور پہ تو دیکھیں KP سے لوگوں کو اغوا کر کے پھر کالعدم تنظیموں کو بیچ دیتے ہیں، اور کچے کے ڈاکوں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ پنجاب پولیس اور CTD کے لوگوں پر الزامات۔ یہ یونیورسٹی ٹاؤن میں پہنچ گئے، وہاں 4 ویگو ڈالے لے کے اس ٹھیکیدار کے دفتر پر۔ وہ وہاں اس کے خاندان کے اور ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے مزاحمت کی، پکڑ لیا ان کو، پکڑ کے پولیس کو بلایا، جیبوں سے کارڈ نکلے تو حساس ادار ہو گئے۔ وجہ کوئی بھی نہیں اس ٹھیکیدار کو پکڑنے کی، صرف گرفتار کرنے تھے کہ پیسے لینے، بھتہ والا سسٹم۔ تو اب یہ معاملہ بڑا اسی اب نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے یہ حساس ادارے کر کے رہے ہیں وارداتیں۔ اب ایک اور بڑی خبر، یہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عوریہ مقبول جان، ان کی آج ضمانت مسترد ہوگی۔ دیکھیں یہ ان کے تو بارے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کے اوپر جو ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش اس لحاظ سے کہ اللہ انہیں ٹیسٹ کر رہا ہے ان کے قد کے حساب سے۔ عوریہ مقبول جان بہت زبردست بندے ہیں، ایک تو ان کی علم اور دانش میں اللہ نے ان کو بڑا ایک مقام دیا ہوا ہے، دلیر آدمی ہے عمر کے اس حصے میں کہ یہ بھی خان کی طرح پاکستان چھوڑ کے بڑے آرام سے کہیں بھی جا سکتے تھے، بڑے آرام سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں یہیں رہ کے لڑوں گا۔ یہ جا سکتے تھے، بڑے آرام کے بچے باہر ہیں تینوں، یہ چاہتے تو کسی بھی ملک میں سیٹل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اسی ملک میں رہ کے لڑوں گا۔ اور انہوں نے یہ جو ابھی قاضی فائز کی عدالت میں کیس تھا پورا، جس پہ مولانا فضل الرحمان کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، اس میں عوریہ مقبول جان کا بڑا ہاتھ ہے۔ 1973 کا آئین، اور وہ آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ، اس میں عوریہ مقبول جان کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ ظاہر قاضی کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، باقی سارے لوگ بھی سائڈ پہ ہو گئے، لیکن یہ سامنے نشانہ عبرت ان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو ناموس رسالت پہ لڑے گا اس کا، اور اس پہ دیکھیں یہ آپ خوشی سے فخر ہے، یہ غرور ہے آپ لوگوں کا،
خانہ جیل میں وہ بھی ناموس رسول اللہ علیہ وسلم کا وکیل ہے، یہ اوریہ مقبول جان بھی ہے. تو یہ میں تو ان کی قید کو بڑے فخر سے دیکھتا ہوں اس لحاظ سے کہ یہ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں، یہ اپنی جنت کے راستے. ان کی عمریں دیکھیں، آخری عمریں، مطلب کتنے 15-20 سال 25 سال 30 سال اور جی لیں گے، 100 سال کے ہو جائیں گے. لیکن یہ جو ان کا معاملہ اپنے لیے بنا رہی ہے، آخرت کے راستے ان کے بن رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے. یہ جو تکلیفیں سہ رہے ہیں، یہ ان کے سارے جو چھوٹے موٹے گناہ بھی تھے تو وہ اللہ ان کے دھوتا جا رہا ہے اس بہانے. تو بہرحال اوریہ مقبول جان صاحب کو میری طرف سے سلام پیش کرنا چاہیے، اور پاکستان کے لوگوں کو ان کی رہائی پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہم ضرور مزاحمت اس پہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے خیال میں ان کے اہل خانہ کو اور ان پہ فخر کرنا چاہیے، غرور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل سمجھا. بہرحال اس پہ مزید انشاءاللہ کسی اگلے ویلاگ میں، بلکہ ہر ویلاگ میں انشاءاللہ میں بات کیا کروں گا. اوریہ مقبول جان میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کرے اور ان کے لیے دعا بھی کیا کریں. اور مجھے اجازت ہے اگلے ویلاگ کے لیے. اللہ حافظ.